बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल ईमानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से ऑनलाइन 4 साला दरस निज़ामी के फ़र्स्ट सेमेस्टर में हम बहार शरीयत पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला हिस्सा बहार शरीयत का जारी है और हमने अभी तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात व सिफ़ात के बारे में अक़ीदे पढ़ लिए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क़ायदे मुतल्लक़ नबूवत वो पढ़ लिए और आज से हम मलाइका के बारे में बयान ये पढ़ने लगे हैं कि एक मुसलमान के लिए कितना ज़रूरी है कि वो एक फ़रिश्ते के ऊपर ईमान लाए और ईमान रखना भी चाहिए कि नहीं और किस तरीके का ईमान रखना चाहिए, ये तमाम कुछ हम यहाँ समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाते हैं, फ़रिश्ते अजसाम नूरी हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। कभी वो इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, कभी दूसरी शक्ल में। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बड़ी ताकत दी है जी। वो हैं तो रूहानी मखलूक अल्लाह की, लेकिन अल्लाह ने उनको ये ताकत बख्शी है कि वो जो चाहे बन सकते हैं। वो चाहे तो इंसान की शक्ल इख्तियार कर लें। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हो की शक्ल में हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाया करते थे कभी-कभी। तो उनको ये बहरहाल अल्लाह ने ताकत बख्शी है। आगे ये अकीदा है 1 नंबर, वो वही करते हैं जो हुक्म इलाही है। खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते, ना कसदन, ना सहवन, ना ख़ताअन। वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मासूम बंदे हैं, हर किस्म की सगाइर व कबाइर से पाक हैं। फरिश्ते बिल्कुल मासूम है जी, जैसे अंबिया मासूम होते हैं कि उनसे कोई गलती हो नहीं सकती, इसी तरीके से फरिश्तों से भी कोई गलती नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने उनको मासूम बनाया है। वो आपको पता होगा, अब ये अवामुन्नास में ये एक चीज़ मशहूर है कि वो भाई वो फरिश्ते आए थे, उन्होंने माज़अल्लाह जो है ना वो गुनाह किया, वो बदकारी की, शराब पी और वो इस तरीके का एक किस्सा और कहानी मशहूर है। हालाँकि ऐसी बात गलत है, ये अकीदा गलत है। वो किस्सा वैसे नहीं है जैसे लोग पेश करते हैं, वो कोई और चीज़ है। तो बहरहाल ये अकीदा ज़हन में रखिएगा कि फ़रिश्तों से गुनाह नहीं हो सकता, फ़रिश्ते चोरी नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, ज़िना नहीं कर सकते, जितने भी कबाइर हैं ये कुछ नहीं कर सकते, वो अल्लाह की रूहानी मखलूक हैं। आगे फरमाते हैं अकीदा नंबर 2 कि उनको मुख्तलिफ़ खिदमतें सपुर्द हैं। बाज़ के ज़िम्मे हज़रात अंबिया कराम की खिदमत में वही लाना, किसी के मुतल्लक़ पानी बरसाना, किसी के मुतल्लक़ हवा चलाना, किसी के मुतल्लक़ रोज़ी पहुँचाना, किसी के ज़िम्मा माँ के पेट में बच्चा की सूरत बनाना, किसी के मुतल्लक़ बदने इंसानी के अंदर तसर्रुफ़ करना, किसी के मुतल्लक़ इंसान के दुश्मनों से हिफाजत करना, किसी के मुतल्लक़ ज़ाकिरीन का मजमा तलाश करके उनमें हाज़िर होना, किसी के मुतल्लक़ इंसान के नामा माल लिखना, बहुतों का दरबार रसालत में हाज़िर होना, किसी के मुतल्लक़ सरकार में मुसलमानों की सलातो सलाम पहुँचाना, सुबहान अल्लाह। बाज़ों के मुतल्लक़ मुर्दों से सवाल करना, किसी का ज़िम्मा कब्ज़े रूह करना, बाज़ों के ज़िम्मा अज़ाब करना, किसी के मुतल्लक़ सूअर फूँकना और इनके अलावा और बहुत से काम हैं जो मलाइका अंजाम देते हैं। इस अकीदे में बहुत ज़बरदस्त बातें बयान हुई हैं कि एक अकीदा यहाँ ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कायनात का कोई काम नहीं करता। ये एक अकीदे की बात कर रहा हूँ, अल्लाह खुद कोई काम नहीं करता। अच्छा, हकीकी हर काम अल्लाह खुद ही करता है, लेकिन उसने ज़राए पैदा किए हैं। हर काम का एक ज़रिया, एक वसीला पैदा किया। खुद अब अल्लाह ताला डायरेक्ट कुछ नहीं। इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अब देखें, एक बच्चे को रोज़ी देना अल्लाह खुद दे सकता है, लेकिन नहीं, उसने एक बाप का ज़रिया बीच में पैदा किया है कि बाप बाहर निकलता है, काम करता है, अल्लाह उसको रोज़ी देता है, तो वो बच्चे को ला के देता है और खिलाता है। तो एक ज़रिया हो गया ना। अब देखिए, पानी के ऊपर हम नहीं चल सकते, लेकिन बीच में एक वो किश्ती का ज़रिया बीच में अल्लाह ने पैदा की है, वो अल्लाह ने पैदा की है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि किश्ती के ज़रिए से मैं महफूज रहा, मैं दरिया के दूसरे किनारे पे
چلا گیا، حالانکہ کشتی تو نہیں نا بچا سکتی، یہ تو اللہ نے ہی بچایا ہے۔ تو حقیقی اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، لیکن اس نے ذریعے پیدا کر دیے، اور وہ ذریعے اب فرشتے ہیں، اس کے ہر کام، اللہ کا ہر سونپا ہوا کام اب فرشتے ہی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن ایک یہاں چلیں ایک روحانی بات عرض کرتا چلوں، ایک منہ میرا چھوٹا ہے، بات ایک بہت بڑی ہے، کہ وہ قرآن پاک میں ایک تذکرہ ملتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب دیکھیں یہ درود یصلون علی النبی، اب اللہ تعالیٰ خود بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے مقرب ملائکہ بھی، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب دیکھیں فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، لیکن فرشتے الگ سے بھیجتے ہیں، فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے۔ اب اللہ یہ کام کرتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، اور اس نے ملائکہ کو بھی حکم دیا، اے ملائکہ میں بھی بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو۔ تو بہرحال جی واللہ اعلم و رسولہ، اگلا عقیدہ سماعت فرمائے۔ عقیدہ نمبر 3 ہے، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، فرشتوں کو ہم مرد بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورت ہے، بس اللہ ہی جانے کہ وہ کیا ہے۔ عقیدہ اچھا یہاں میں عرض کروں، کئی لوگ کہتے ہیں وہ فرشتے اللہ کی پریاں ہیں، یا اس طرح کے وہ پتہ نہیں بد بلائیں کیسی کیسی وہ لوگ عقیدے پال رکھے ہیں لوگوں نے، تو یہ غلط ہے بالکل، یہ ہندوانہ عقیدے ہیں، تو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 4، ان کو قدیم ماننا، خالق جاننا کفر ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جیسے اللہ قدیم ہے، ازل و ابد تک ہے، تو ایسے ہی یہ فرشتے بھی قدیم ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ شروع سے ہیں، جب شروع بھی شروع نہیں ہوا تھا اس وقت سے ہیں، تو بندہ کافر ہو جائے گا، حالانکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا، اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبرائیل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ 4 مقرر فرشتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کے بڑے مشہور بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، 2 کروڑ ہے، 1 کرب، جتنے بھی اللہ جانتا ہے، یہ ہم کوئی تعداد معین نہیں کر سکتے، یہ اللہ جانے یا اللہ تعالیٰ کے رسول جانے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے تو ان کو پتہ ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 6، کسی فرشتہ کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا اسرائیل آ گیا، یہ قریب بکلمہ کفر ہے۔ بھیا یہ کلمے نہیں بولنے چاہیے، اپنے دشمن کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی موت کا فرشتہ آ گیا، ملک الموت آ گیا، اسرائیل آ گیا۔ اس طریقے سے یہ ایک ہتھک ہے ایک فرشتے کی، ایک مقرر فرشتے کی، تو اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے، اس طرح کے بڑے کلمات نہیں بولنے چاہیے، یہ کلمہ کفر علماء کرام نے لکھا ہے اس کو۔ تو بہرحال جی یہ عقیدہ نمبر 7 ہے، فرشتوں کے وجود کا انکار، یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے کئی ایسے داڑھی جبے والے ہیں کہ جو یہ اس طرح کے گندے گندے عقیدے انہوں نے پال رکھے ہیں اپنے سینوں میں، اوپر سے لوگوں کو مسلمان ہونے کے وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بڑے بڑے پرچار بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ اصل میں یہ ہے کہ بھیا فرشتے جو ہے نا، فرشتہ ایک نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ شیطان بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک بدی کی قوت کا نام شیطان ہے۔ تو اس قسم کا عقیدہ یہ بھی کفر ہے، یہ فرشتے کی آپ فرشتے کی ذات سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ کلمہ کفر ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور خاص کر کے یہ جو منکرین حدیث لوگ ہیں، اور یہ غامدی گروپ ہے، یہ سر سید گروپ ہے، جو یہ سارے یہ نیچری، یہ ان کے یہی عقیدے تھے۔ اچھا جی آگے بڑھیں تھوڑا سا، یہ اب جن کا بیان یہاں شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور اس کو بھی ہم کمپلیٹ کر ہی دیتے ہیں۔ جن کیا ہے جی؟ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کی یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور
ارواح و اجسام والے ہیں، ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے بھائی۔ اچھا، یہ اس عقیدے کو میں جنوں کے بارے میں آپ کو اسلامی عقیدہ بیان کر دوں کہ بھائی ان کی مخلوق ایک الگ اللہ نے بنائی ہوئی ہے، جیسے انسانوں کی مخلوق ہے، ان کا رہن سہن ان کا جینا مرنا، ان کی عبادات کرنا، کھانا پینا، نکاح کرنا، سب الگ ہے، سب الگ ہے۔ وہ انسانوں کے اندر حلول نہیں کرتے بالکل۔ وہ اگر حلول کرنا شروع کر دیں، انسانوں کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دیں، تو پھر تو یہ دنیا کا نظام ہی دھرم برم ہو جائے۔ اللہ نے ان کو طاقت ہی بڑی بخشی ہے، ایک فرشتہ پکڑ کے پہاڑ کو جو نا الٹ پلٹ کر دے، اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اپنی ہی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی لڑکیوں کو وہ پسند کرتے ہوں۔ تو آج کل کئی لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے، فلاں جن اس کے اوپر عاشق ہو گیا، وہ جن اس لڑکی میں داخل ہو گیا، وہ جن اس کے اوپر بھائی بیٹھا ہوا ہے، سوار ہوا ہے۔ تو یہ کیسی بد بلائیں عجیب و غریب قسم کے عقیدے مسلمانوں نے پالے ہوئے ہیں، یہ ہندوانہ عقیدے ہیں۔ کوئی جن کسی کے اندر داخل نہیں ہوتا، کوئی جن کسی کے اعصاب کو جو ہے نا وہ وہ نہیں پکڑ لیتا، جس طریقے سے آج کل یہ ڈبے پیر اور یہ جھوٹے عاملوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے، شریعت اسلامیہ اس کی نفی کرتی ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ہاں یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ۔ وہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک جن پیدا ہوا تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ میرے تابع ہے، وہ میرا امتی ہے اب۔ تو ہر انسان کے ساتھ ایک پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جو جن ہوتا ہے وہ انسان کی رگوں کے اندر خون سے زیادہ حرکت کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں، وہ شیطان ہے نا، شیطان بھی تو جن نہیں ہے، شیطان بھی جن ہے۔ تو اب معاملات یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح تکلیف پہنچانا شروع کر دیں جس طرح کا لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ بھائی اس کی عورت کی آواز بدل گئی، وہ ٹکریں مار رہی ہے، وہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ غلط ہے۔ عورتوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہسٹیریا کا مرض کہتے ہیں، اس میں عورت کا حیض و نفاس کا خون اگر رک جائے تو وہ بھائی پھر وہ اس کی آواز بدل جاتی ہے، وہ اپنے بالوں کو نوچتی ہے، اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ دو تین مرد بھی اس کے سامنے آ جائیں تو اس کو دھکا دے کے پیچھے پھینک دیتی ہے، وہ ٹکریں بھی مارتی ہے۔ اس طرح کے وہ معاملے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اب ان کا علاج نہیں کرواتے، بس ان کو عاملوں کے پاس لے جاتے ہیں، اور پھر عامل جو ہے نا وہ پیسے بھی بٹورتے ہیں، اور وہ پھر اللہ معاف کرے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جنوں کے بارے میں یہ عقیدہ آپ نے سن لیا کہ کھاتے پیتے جیتے مرتے سب کچھ ہیں، ان کے اندر اولاد بھی ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آگے بھائی ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسانوں کے زائد ہے۔ کہتے ہیں جیسے انسانوں کا معاملہ ہے، کافر، مسلمان، مشرک، عیسائی، یہودی سب ہوتے ہیں، ان میں جو ہے نا مختلف فرقے بھی ہیں، تو سنی صحیح العقیدہ بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ان میں بھی پیری مریدی کا نظام ہوتا ہے، ان کے اندر بھی جو ہے نا مریدین ہوتے ہیں، اور کئی ہمارے بزرگوں کے مریدین جو تھے جن تھے۔ اچھا جی، یہ عقیدہ ہے کہ ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے۔ تو یہ عقیدے ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا اس کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ معاف کرے۔ 4 سالہ یہ درس نامی کورس ہو رہا ہے جی، خود بھی یہ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، یہ کورس کریں۔ ہمارا یہ کورس بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ، اور علم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔